अस्सलाम वालेकुम। रात के 11 बज रहे थे और मैं कपड़े सिलाई कर रही थी। मैं जल्दी जल्दी सिलाई कर रही थी, जानती थी कि मुझे जल्दी ये जोड़ा मुकम्मल करके देना है। अगर ये जोड़ा मुकम्मल करके दे दी तभी तो मुझे सिलाई के पैसे मिलेंगे। इतनी मुश्किल से तो एक जोड़ा आया था, वो भी मोहल्ले की नजमा बाजी का। शनी और अम्मी तो कब की सो गई थी, जबकि मैं अकेली जाग रही थी। जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं हैरान हो गई कि आधी रात को इस वक्त कौन आया है। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी दो नकाबपोश लड़कियों को देखकर मैं हैरान हो गई। वो मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। उनके हाथ में एक थैला था। यकीनन वो कपड़ों का ही था। ये हमारे मोहल्ले की तो नहीं लग रही थी, यकीनन किसी दूसरे इलाके की थी। फिर वो मेरे सामने आकर उसी ज़मीन पर बिछी चादर पर बैठ गई और कहने लगी, आप कपड़े सिलाई करती हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया तो उनमें से एक कहने लगी, हमें भी कपड़े सिलाई करवाने हैं। अचानक उसने थैले में से कपड़े निकालने शुरू किए। 3-4 सूट थे, लेकिन कपड़ा बहुत खूबसूरत था। ऊपर से कपड़े पर जो कढ़ाई की गई थी इंतहाई दिलकश थी। इस कदर दिलकश कढ़ाई को देखकर मैं हैरान हो गई। मैं बेसुध होकर उन कपड़ों को देखे जा रही थी। मुझे यूं गौर से देख के पाक कर एक लड़की कहने लगी, दरअसल हमारे भाई की शादी है, उसकी होने वाली दुल्हन के कपड़े लिए हैं। मैं उसकी बात पर खुश हो गई। फिर वो कहने लगी, इन्हें बहुत ध्यान से सिलाई करना और खूबसूरती से, क्योंकि इन कपड़ों पर जो काम किया गया है वो सोने और चांदी का है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गया। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कीमती लिबास नहीं देखा था। मैं उस लड़की से कहने लगी, लड़की का कोई नाप वगैरह तो होगा, मुझे नाप दे जाए। तभी उसने गौर से मुझे देखा और कहने लगी, वो बिल्कुल आप जैसी है। ये सुनकर तो मैं हैरत से उछल पड़ी। तो वो जल्दी से कहने लगी, दरअसल मेरा कहने का मतलब है कि उसकी जिस्म बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल ऐसे ही कपड़े सिलाई करना है जैसे आप पहनती हैं। उनकी बात पर मैं कहने लगी, ठीक है। मैं बड़े ध्यान से उनका सूट सिलाई शुरू करने लगी। आपको कब तक चाहिए? तो वो दोनों लड़कियां कहने लगी, बस इस जुमे को छोड़कर अगले जुमे को भाई की शादी है, इसीलिए अब जल्दी सिलाई कर देना। मैंने उनकी बात को सुनकर सर हिला दिया। फिर वो दोनों चली गई। मैं बड़े गौर से उस कपड़े को देखती रही, जिसकी चमक आंखों को हैरान कर रही थी। मेरा नाम आयशा है। मेरा ताल्लुक़ इंतहाई गरीब घराने से था, जहाँ मैं अपनी छोटी बहन और अम्मा के साथ रहती थी। मेरी छोटी बहन का नाम शनी था, जो कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, जबकि मेरी अम्मी बहुत बीमार रहती थी। मैं बचपन से ही सिलाई सीख कर लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी और उसी से हमारे घर का गुजारा होता। वक्त के साथ साथ मेरे हुनर में निखार आता गया और फिर लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया। फिर लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का था कि जो भी मुझसे कपड़े सिलाई कराता वो इंतहाई कम मुआवज़ा देता, शायद इसलिए क्योंकि मैं गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। मुझ पर घर चलाने की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन कोई मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाता। हमारे मोहल्ले के अक्सर लोग अमीर थे, उनके कारोबार भी थे, लेकिन फिर भी उनकी बहनें बेटियां मुझसे कपड़े सिलवाने आती तो इंतहाई कम उजरत देती, जिस पर मुझे शदीद मायूसी होती। हालांकि मैं बहुत से पैसे जमा करना चाहती थी ताकि अम्मा का इलाज करवा सकूं, लेकिन वो पैसे कभी जमा ही नहीं हुए, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं था। लोग अच्छे से अच्छा कपड़ा मेरे पास लेकर आते क्योंकि मेरी सिलाई बहुत अच्छी थी। मैं कभी किसी के सूट को ख़राब नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जब 200-300 रुपये सिलाई के नाम पर वो मेरे हाथ पर रखते तो मुझे शदीद मायूसी होती। छोटी बहन जो एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करती थी, उसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन वो मेरी मजबूरी को समझती थी, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश, हर कमी पूरी करना चाहती थी।
کیونکہ اس نے ابا کو بہت کم عمر میں کھویا تھا۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی جبکہ وہ صرف 5 سال کی تھی۔ وہ بچپن میں ہی یتیمی کی نظر ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے ماں بن کر بھی پالوں اور باپ بن کر بھی، کیونکہ اماں تو بیمار رہتی تھی۔ اماں کی شفقت اور ابا کا پیار ہم دونوں بہنوں کو نصیب نہ ہوا، لیکن کیا پتہ تھا کہ زندگی اتنی تلخ ہوگی۔ دن رات محنت کے بعد بھی کوئی صلہ نہ ملا۔ لیکن اب یہ لڑکیاں آج جب یہ میرے پاس اتنا خوبصورت لباس لے کر آئی تھی تو میں خوش ہو گئی کہ یقیناً یہ مجھے اچھی سلائی دیں گی۔ ظاہر ہے جب کپڑے اتنے قیمتی تھے جن پر سونے اور چاندی کا کام کیا گیا تھا، یقیناً وہ مجھے سلائی کا اچھا معاوضہ دیں گے۔ پھر میں نے جلدی جلدی ان کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے، بالکل اپنے ناپ کے حساب سے، کیونکہ ان کے بھائی کی ہونے والی دلہن شاید میری ہم عمر جسم میں میرے جیسی تھی۔ میں نے سارے کپڑے سلائی کر کے رکھ دیے۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود ہی کپڑے لینے آ جائیں گی۔ اب میں شدت سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس جمعرات کی رات 12 بجے اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں کسی اور عورت کا جوڑا سلائی کر رہی تھی، جیسے میں نے دروازہ کھولا تو ان نقاب پوش لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ یقیناً وہ اپنے سوٹ لینے آئی ہوں گی، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں رہتی ہیں اور رات کے اس پہر اپنے کیوں کپڑے لینے آئی ہیں۔ گھر میں شنی اور اماں سوئی پڑی تھی جبکہ میں اکیلی جاگ رہی تھی۔ مجھے عادت تھی راتوں کو جاگنے کی۔ میں نے سلے ہوئے کپڑے ان دونوں لڑکیوں کو دے دیے۔ وہ دونوں لڑکیاں کپڑے دیکھ کر بہت خوشی اور کہنے لگی، آپ نے تو بالکل ویسے ہی سلائی کیے ہیں جیسے ہمیں چاہیے تھے۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے میری سلائی دی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ پیسے تھے۔ اتنے ڈھیر سارے پیسے دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے سلائی بہت زیادہ دی ہے، میری سلائی اتنی نہیں بنتی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے بھائی کی شادی ہے، اسی خوشی میں ہم نے تمہیں یہ سلائی دی ہے۔ ویسے بھی پیسوں کی اور مال و دولت کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنا سوٹ اٹھا کر چلی گئی، جبکہ میں ان کے دیے ہوئے پیسے گننے لگی۔ آج پہلی بار کسی نے میری محنت سے زیادہ معاوضہ دیا۔ میں تو دعا کر رہی تھی کہ وہ دوبارہ بھی مجھ سے کپڑے سلوانے آئیں۔ ہو سکتا ہے شادی کے کپڑے ہیں، کوئی اور بھی آ جائے سلانے کے لیے۔ نہ جانے یہ کہاں سے آئی ہیں۔ میں نے تو ان سے نام پتہ بھی نہیں پوچھا، لیکن میں خوش تھی کہ ایسے میرے گاہک میرے پاس آتے رہیں گے تو جلدی ہمارے حالات بدل جائے گی۔ جنم کے سارے خواب پورے ہو سکتے ہیں اور اماں کا علاج بھی۔ اوپر سے ہمارے گھر کی چھت جو ہر وقت بارش میں ٹپکتی تھی، جسے صحیح کروانے کا صرف ایک خواب رہ گیا تھا۔ میں اس چھت کو بھی آنے والی انہی بارشوں سے پہلے ہی ٹھیک کروانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنی پریشانیاں تھیں ہمارے گھر میں، لیکن کوئی بھی ہماری پریشانی سمجھتا ہی نہیں تھا، کیونکہ پورے گھر کی ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر تھی۔ اگلے دن جب میں کام کر رہی تھی، جب نئی باجی آئی، اسی محلے کی رہنے والی تھی، اپنے کپڑے لے کر آئی۔ میں نے ان کا کپڑا دیکھا، سوٹ بہت ہی خوبصورت تھا، تقریباً 5-6 ہزار کا۔ میں حسرت سے اس سوٹ کو دیکھ رہی تھی جو بہت ہی نرم و ملائم تھا۔ ان کے بھائی کی شادی تھی، اسی لیے وہ سوٹ سلوانے آئی تھی۔ پھر کہنے لگی، دیکھو عائشہ، میں تو ویسے محلے کے درجیوں سے سوٹ سلائی کروا سکتی ہوں، لیکن میں تمہارے حالات کا احساس کر کے سوٹ تمہارے پاس لے کر آئی ہوں۔ میرا سوٹ بہت مہنگا ہے، اسی لیے دھیان سے سلائی کرنا۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اب فکر نہ کریں باجی، میں سوچ رہی تھی کہ وہ سوٹ کی تقریباً 500 سلائی تو دیں گی، لیکن جب انہوں نے میرے ہاتھ میں 300 دیے تو میں حیران رہ گئی۔ اتنا مہنگا سوٹ لے کر آئی تھی، اگر مجھے بھی مناسب سلائی دے دیتی تو اسی کون سا غریب ہو جاتی۔ میں کمرے میں سوٹ بیٹھے سلائی کر رہی تھی اور زور زور سے سلائی کر رہی تھی، جبکہ شنی کمرے میں سو گئی۔ وہ کبھی کبھار میری ہیلپ کر دیتی، لیکن میں اس سے زیادہ ہیلپ نہیں لیتی تھی کیونکہ وہ کالج میں پڑھتی تھی۔ میری چھوٹی بہن تھی، مجھ سے بہت سال چھوٹی تھی۔ میں اس کا کسی ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ ابھی بھی رات کے 11:30 ہو گئے تھے، جبکہ میں وہ سوٹ مکمل کرنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر میں حیران ہو گئی۔
कुंडी लगाने के बावजूद वो दोनों लड़कियां अंदर चली आई। उनके हाथ में कपड़ों का थैला था। मैं उन लड़कियों को देखकर खुश हो गई। आज फिर वो मुझसे कपड़े सिलवाने आई थी। मैं उन्हें गौर से देखते हुए कहने लगी, आप लोग कहाँ से आई हैं? कौन से इलाके में रहती हैं? तभी मेरी बात सुनकर उन्होंने एक दूसरे से अजीब अंदाज में देखा और कहने लगी, हम इस इलाके की नहीं हैं, यहाँ से बहुत दूर रहती हैं। ये वो जंगल है ना जिसमें पुराना कब्रिस्तान है, हम उसके पीछे रहते हैं। उनकी अजीबोगरीब आवाज़ सुनकर मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ रही थी। लेकिन मैंने उनके लाए हुए कपड़े देखना शुरू कर दिए जो बहुत ही खूबसूरत थे। फिर वो मुझे देखते हुए कहने लगी, देखो 2 दिन रहते हैं शादी में, इसलिए जल्दी से सिलाई करना। ये कह के वो चलती बनी। बाजी, ये कपड़े किसके हैं? मैं उससे कहने लगी कि क्या मतलब तुम्हारा? कैसे? देखो, इन पर सोने और चांदी का काम बना हुआ है, इसलिए ये कपड़े बहुत कीमती हैं। लेकिन शनी शदीद उलझन में थी। वो कहने लगी, मैंने आज तक ऐसा कपड़ा नहीं देखा और ना ही कढ़ाई। ये देखो, इस कढ़ाई में कुछ लिखा है, कुछ अजीबोगरीब ज़बान में लिखा है। वो बड़े गौर से उस कपड़े को देख रही थी, जबकि मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैं उसको खुश होकर कहने लगी, जो दोनों लड़कियां ये कपड़े लेकर आई हैं वो मुझे बहुत अच्छी सिलाई देकर जाती हैं, कम से कम इस सारे मोहल्ले से बहुत अच्छी। जबकि शनी बहुत खामोश थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ था। फिर उस रात मैंने कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए और फिर मैं इंतज़ार करने लगी। जैसे ही 12 बजे तो वो दोनों बहुत परेशान थी। वो दोनों मेरे सामने गौर से बैठी मुझे देखे जा रही थी। उनमें से एक लड़की कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो। उनकी इन बात पर मैं हैरान हो गई थी। आज तक मेरी कभी किसी ने तारीफ़ नहीं की। मैं जानती थी मेरा नैन नक्श और मेरी शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत है। खुदा ने मुझे अच्छी शक्ल से नवाजा था। जब से मैं गरीब घराने की एक लड़की थी जिसने दिन रात सिलाई करके अपनी माँ बहन को पाला पोसा था और ज़िंदगी में आगे बढ़ाया था, ऐसे मैंने कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी थी और उनकी तारीफ़ पर मैंने शुक्रिया अदा किया। तभी एक लड़की कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा काम है। कैसा काम? तभी वो सरगोशी में कहने लगी, एक ऐसा राज जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। दरअसल हमारे जिस भाई की शादी होने वाली थी उसकी दुल्हन घर से भाग गई है और हमें हर हाल में उसकी दुल्हन चाहिए। भले हमें दर दर की खाक छाननी पड़े, लेकिन उसकी शादी करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उनकी होने वाली भाभी घर से भाग गई थी। इसका मतलब था कि शादी नाकाम हो गई। लेकिन उस लड़की की बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी जब वो कहने लगी, हमारे भाई से तुम शादी करोगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं हैरत से उसे देख रही थी। तो दूसरी लड़की कहने लगी, देखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हम इतने अमीर हैं कि तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। और मेरे भाई के पास तो मालो दौलत की कोई कमी नहीं है। हीरे जवाहरात, सोने चांदी, हर चीज़ उनके पास है। तुम उनसे शादी कर लोगी तो तुम्हारे ऐश हो जाएंगे और ये शादी खुफिया होगी। हम जानते हैं तुम्हारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। तुम अपना घर चलाने के लिए सिलाई करती हो ना, ऐसे में अगर तुम हमारे भाई से शादी करोगी तो हमारी इज़्ज़त भी बच जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रही थी। मैं शदीद सोच में पड़ गई। फिर वो कहने लगी, कल हम दोबारा तुम्हारे पास आएंगे। अगर तुम्हारे जवाब ना में हुआ तो ये दरवाज़ा ना खोलना, और अगर जवाब हाँ में हुआ तो ये दरवाज़ा खोल देना, फिर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। फिर वो ये कहकर मेरा जवाब सुने बगैर चली गई, जबकि मैं हैरत में बुत बने बैठी थी। अब मैं शदीद उलझन का शिकार थी। ज़िंदगी बदलनी है तो किसी अमीर लड़के से ही शादी करनी होगी, वरना ऐसे मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन वो लड़का जैसे मुझ जैसी लड़की से क्यों शादी करेगा जो एक कच्चे घर में रहती है, जिसकी उंगलियां सिलाई कर कर के टेढ़ी हो चुकी थी। उस दिन मैं पूरा दिन चारपाई पर लेटी रही थी। मैंने कपड़े भी सिलाई नहीं किए, जबकि शनी और रमा भी हैरान थी कि मुझे क्या हुआ है।
انہوں نے آج تک مجھے اتنا خاموش نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں فیصلہ کر چکی تھی۔ آج مجھے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے دستک ہوئی، وہ دونوں لڑکیاں سامنے کھڑی تھیں۔ میں ان سے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں یقین تھا کہ تم ہماری بات مان لو گی، اسی لیے تمہاری بھلائی ہے۔ اب جلدی چلو، دیر مت کرو۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور ادھر ہمارے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ تمہارا ہمارے ساتھ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن ان پھٹے پرانے کپڑوں میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جو ہم نے کپڑے سلائی کروائے تھے، جو بہت قیمتی اور خوبصورت ہیں، وہ سب تمہارے ہو جائیں گے، اور دلہن کا لال جوڑا بھی ہم نے سلوا کے رکھا ہوا ہے، بس تم چلو ہمارے ساتھ۔ اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ میں نے سوئی ہوئی زینب، شنی اور اماں پر ایک نگاہ ڈالی۔ ان کو نہیں پتا تھا میں کیا کروانے جا رہی ہوں، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنے کا پورا حق تھا، اسی لیے میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ پیدل ہی پیدل، نہ جانے مجھے اپنے ساتھ کہاں لے کر جا رہی تھی۔ ایک جنگل کا راستہ تھا جو بہت طویل تھا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے میرے خوف سے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن ان لڑکیوں کا ساتھ تھا اس لیے مجھے اتنا ڈر نہیں لگے۔ لیکن اچانک ایک قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک مجھے بوڑھے لڑکے کی آواز سنائی دی، آخر تم یہاں سے کیوں گزرتے ہو؟ تبھی لڑکیوں نے خوفناک آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھا اور کہنے لگی، جلدی جلدی چلو یہاں سے، یہ بوڑھا پاگل ہے۔ حیرت سے اس بوڑھے کی طرف میں دیکھنے لگی جو غصے سے ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ ترس کھاتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں ان کے ساتھ بہت دور آ گئی، اتنی دور کہ میں پیچھے کا راستہ ہی بھول گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی۔ جیسے ہی میں اس جنگل میں پہنچی تو میں نے اس خوبصورت محل کو دیکھا تو میں حیران ہو گئی، جب وہ لڑکی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہی تمہارا گھر ہے، یہیں پر تمہاری شادی ہوگی۔ میں حیران تھی کہ اس جنگل میں اتنا خوبصورت محل کہاں سے آیا۔ میں واقعی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے اس محل کے اندر گئی۔ میں نے دیکھا کہ یہاں بہت رش تھا، اتنا رش کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ دونوں لڑکیاں مجھے خفیہ جگہ سے گزرتے ہوئے مجھے اس کمرے میں لے گئی اور دلہن کا لباس پہنا کر مجھے تیار کیا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ لال رنگ کا جوڑے کے کمرے کے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ دونوں لڑکیاں مجھے اپنے ساتھ نیچے لے گئی۔ سب لوگ مجھے گھیر کر کھڑے ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ملکہ ہوں اور وہ سب میرے غلام ہیں۔ میں تو حیران تھی کہ وہ مجھے اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں۔ مجھ سے چند قدم ایک دلہا پھولوں سے منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نکاح کی ترتیب شروع ہو گئی۔ انہوں نے میری رضا پوچھی تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں حیران تھی کہ میں نے اماں اور شنی کو بھی نہیں بتایا اور شادی کر لی، صرف اپنی زندگی بدلنے کے لیے۔ اب سب لوگ مجھے گھیر کر کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑکیاں مجھے بڑی عجیب نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس لڑکی کو قریب سے بلایا اور کہنے لگی کہ اب مجھے اپنے گھر جانا ہے کیونکہ رات بہت ہو گئی ہے، صبح ہونے والی ہے، اس سے پہلے مجھے گھر جانا ہے۔ جیسے ہی میں نے گھر جانے کا نام لیا، اچانک ہی سب لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور زور زور سے چلاتے ہوئے کہنے لگے، اب یہ لڑکی کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ ہمارے سردار کی بیوی بن چکی ہے، سردار نے اس سے شادی کی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب لوگ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے اپنے پھولوں کا ہار ہٹایا تو میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ اس طرح خوفناک شکل، اوپر سے اس محل میں جتنے بھی لوگ تھے ان کی سب کی شکلیں بدل گئی تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں تیز تیز آواز میں ہنس رہی تھی، وہ جیسے دونوں خوبصورت لڑکیوں کی طرح دکھائی دیتی تھی، اب بڑی خوفناک آنکھیں لیے مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ ان سب کی بدلتی شکل میں خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی وہ لڑکی میرے قریب آئی اور کہنے لگی، اب تم
यहाँ से कहीं नहीं जा सकती क्योंकि तुम हम जिन्नात के बीच आकर फंस चुकी हो। उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं हैरत से उसको देखी जा रही थी। तभी वो सारे आदमी जो बड़े ही खौफनाक थे सब कहने लगे, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम एक जिन्नात से शादी कर रही हो? अब तुम एक जिन्नात की बीवी हो, इसलिए तुम इस महल में रहोगी हमारे साथ। ये सब वो अजीबोगरीब बातें कर रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं खौफ के मारे रोने लगी। मेरी सिसकियाँ पूरे महल में गूंज रही थी जबकि वो मेरे रोने का मजाक उड़ा रहे थे। वो दोनों लड़कियाँ कहने लगी, हमने इसे दौलत का लालच दिया और ये फ़ौरन हमारे साथ आ गई। देखो हमारे सरदार की ख्वाहिश पूरी हो गई क्योंकि वो एक आदम रादरी से शादी करना चाहता था। ये लड़की बहुत खूबसूरत है, अब ये हमारे सरदार की बीवी है। नहीं नहीं, इन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं चीख कर उन्हें बताना चाहती थी लेकिन मेरे हलक से एक अल्फाज भी नहीं निकला। बस उसी तरह मैं घर जाना चाहती थी लेकिन अचानक ही चीखती हुई आवाज़ आई जो उसे जिनजात की थी जिससे मुझसे शादी की। वो चीखते हुए कहने लगा, तुम सब लोग खामोश हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो दिल से मुझे अपना शौहर बनाएगी, लेकिन तुमने धोखे से इस लड़की से शादी मेरी करवाई। मुझे इस बात पर सख्त नाराज़गी है। उसकी चीखने पर सारे जिन्नात एकदम से चुप हो गए। फिर वो जिन्नात मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, अब हमारी शादी हो चुकी है इसीलिए इस बात से इनकार नहीं। चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जब तुम्हारा दिल राज़ी हो जाए इस महल में रहने के लिए, मैं तुम्हें वापस अपनी दुनिया में लेकर आऊँगा। मैंने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा भी नहीं क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहा था। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। फिर उसी जंगल के रास्ते गुज़रते हुए मैं अपने घर जा रही थी जब रास्ते में मुझे वही बूढ़ा आदमी मिला। उसने सर से पाँव तक मुझे देखा क्योंकि मैं लाल रंग के जोड़े में मलबूस थी। फिर वो कहने लगा, आ गई ना उन खबीज़ जिनगाज़ादियों के चुंगल में। देखा, मैं तुम्हें पहले ही मना कर रहा था लेकिन तुम मेरी बात का इशारा ही नहीं समझी। अब जाओ और सारी ज़िंदगी के लिए उन जिन्नात के दरमियान में जीवन गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने रोते हुए अपना सर झुका लिया। मैं जल्दी से घर आ गई। शुक्र था कि गली में रात के अंधेरे की वजह से मुझे किसी ने नहीं देखा। मैंने लाल जोड़ा उतार कर वही अपने फटे पुराने कपड़े पहन लिए। कहाँ अपनी ज़िंदगी बदलने गई थी और अपनी ज़िंदगी में किसी जाल में गुजार कर आ गई। दूसरे दिन मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर अम्मा देखकर बोलने लगी, कल रात मेरी आँख खुली थी लेकिन तुम घर से गायब थी। मैंने तुम्हारे बिस्तर पर देखा तो तुम्हारा बिस्तर खाली पड़ा था। कहाँ गई थी तुम? अम्मा की आंखों में शक था। मुझसे सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। मैं कहने लगी, अम्मा मैं ऊपर छत पर गई थी, हवा लेने गई थी। तो अम्मा कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई हो? छत तो गिरने जैसी है और तुम छत पर क्या लेने जाती है? अम्मा की मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया था बल्कि खामोशी से अपनी मशीन संभाल कर बैठ गई। आज शनि की छुट्टी थी इसलिए वो सारे घर का काम कर रही थी। मैंने किसी को कुछ खबर नहीं होने दी कि मेरे साथ कल क्या हुआ, कल रात को मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपनी नासमझी में एक जिनजात से शादी कर ली थी। अब मैं सारी ज़िंदगी के लिए उसके साथ एक ऐसा रिश्ता कायम कर चुकी थी जिससे मुझे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं चुपचाप अपने कपड़े सिलाई कर रही थी जब नाहिद बाजी जोड़ा लेने आ गए। अचानक नाहिद बाजी की नज़र मेरे हाथों पर पड़ी। मैं उछल पड़ी क्योंकि मैंने अभी तक वही सोने के कंगन पहन रखे थे वो जो मुझे जिन जात ने पहनाए थे। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, अरे आयशा, क्या ये सोने के कंगन है? क्योंकि इनकी चमक मुझे बता रही है कि ये खालिस सोने के हैं। वो इन पर हाथ फेर कर देखने लगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। मैं घबराते हुए कहने लगी, अरे नहीं नाहिद बाजी, ये तो मैं एतवार बाज़ार से लेकर आई हूँ, आर्टिफिशियल है। मैंने उनको तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन उनकी निगाहों में अभी भी शक था। वो तो अपना सूट लेकर चली गई, बदले में मुझे 300 रुपये दे गई थी। लेकिन अम्मा उन कंगनों को उतारने का हुक्म दे चुकी थी। उन कंगनों को देखना चाहती थी। ये जो कंगन है ये सोने के हैं या आर्टिफिशियल है? मैं हैरान थी
انہوں نے مجھے بہت سارے زیورات پہنائے تھے جو میں نے غصے میں سارے اتار دیے تھے، لیکن شاید ان دونوں سونے کے کنگن کو اتارنا میں بھول گئی تھی۔ لیکن بھلا وہ پڑوسن خالہ کا جو عین موقع پر دروازے پر آئی اور اماں اس بات کو بھول گئی۔ میں نے جلدی سے کنگن اتارے اور کاغذ میں لپیٹ کر اپنے صندوق میں رکھ دیے۔ پھر اس وقت دیر تک بیٹھ کر میں سلائی کرتی رہی۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی چپکے سے دیکھ رہا ہے اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ میری نظر کے سامنے ہی تھا، بڑی عجیب نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایسے ڈرتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم میری بیوی نہیں ہو۔ میں چیخ کر اس سے کہنا چاہتی تھی، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ بھلا ایک آدم ذات کی شادی ایک جن ذات سے کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ پھر مجھے وہ یوں دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو، تمہاری زندگی میں جتنی بھی خواہشیں تم سب پوری کرو، میں تمہاری مدد پوری کروں گا، اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی اس نے میرے سامنے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک چیز رکھی اور خود غائب ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی کپڑا کھول کر دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ وہ ایک چمکتی خوبصورت ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو میں دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کان میں ایک سرگوشی سنائی دی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک پہلا تحفہ ہے، ایسے تمہیں کئی قیمتی تحفے ملتے رہیں۔ میں اس آواز پر انتہائی پاگلوں کی طرف ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جس کی آواز تھی وہ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی یہ وہی جن ہے۔ پھر میں نے اگلے دن وہی سونے کے کنگن میں نے بیچ دیے چپکے سے، اور ان کی قیمت مجھے لاکھوں میں ملی تھی۔ اب میں اپنے گھر کی چھت کی تعمیر کروا سکتی تھی، جو گھر اب کھنڈر بن چکا تھا۔ اب میں اس پر زیادہ پیسے لگاتی تو شاید ہمارا گھر بھی ایک محل سے زیادہ ہی اچھا دکھائی دیتا۔ اب میں نے اپنے گھر کی تعمیر کروانی شروع کر دی۔ شنی کہنے لگی، باجی آپ نے اتنے ڈھیر سارے پیسے شروع کر دی، آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی تھی کہ میں نے ایک پھوٹی کوڑی بھی جمع نہیں کی تھی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا جس سے میں نے شادی کی۔ آہستہ آہستہ گھر تعمیر ہو رہا تھا۔ پکی چھت بننے کے بعد گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی اور بھی کام تھا، لیکن شنی کو اپنے کالج کی پڑھائی کے لیے پیسے جمع کروانے تھے، لیکن ساری عورتیں کہہ رہی تھی اتنی سلائی سے اپنا گھر بنوایا ہے۔ تھوڑے سے پیسے بچے تھے تو میں نے گھر میں رنگ روغن کروا لیا تھا۔ اب اس گھر میں سکون تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ جن ذات مجھے اپنی واپس دنیا میں لے کے جائے ہی گا۔ جب میں سلائی کر رہی تھی تو وہ میرے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم اتنی محنت کرتی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں تمہاری زندگی پرآسائش بنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، لیکن مجھے محنت کرنا پسند ہے، میں شروع سے ہی محنت کرتی آ رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، تم ایک محنتی لڑکی ہو، اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے، لیکن اب تم صرف آرام کرو گے کسی شہزادی کی طرح۔ اس کی چمکتی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر تو وہ جیسے ہر روز مجھے اچھے قیمتی تحفے دینے لگا، جسے پا کر میری زندگی یوں گزرنے لگی جسے پا کر مجھے خود کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اماں کا علاج ایک اچھے بڑے ہاسپٹل میں ہو رہا تھا اور میرے خواب سب پورے ہو رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی میں زندگی بھر اس کی امانت رہوں گی جو روز رات کو آتا تھا۔ اب میں سلائی نہیں کرتی تھی اور میں اپنے گھر میں ہی سلائی سینٹر کھول لیا تھا۔ میں محلے کی بچیوں کو ہنرمند بنا رہی تھی، لیکن جیسے ہی گھر کے حالات بدلے، گھر میں اچھے رشتے آنے لگے۔ کتنے لوگ تھے جو مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ میرے حالات سے واقف تھے کہ میرے اتنے جلدی حالات کیسے بدل گئے، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ بس یہی سوچ رہے تھے کہ میں ایک محنتی اور ہنرمند لڑکی ہوں اور ان کے بیٹے کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ پھر وہ ایک روز رشتہ لے کر آئے اور مجھے پتہ چلا کہ اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ نہ جانے اس دن مجھے کیا ہوا کہ میری آنکھیں لال انگارہ ہو گئی۔ ان کے سامنے چیخ کر میں نے کہا، میں نے ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، کیونکہ یہ نیچ اور گھٹیا ہے۔
وہ لوگ میری زبان دیکھ کر حیران ہو گئے اور پھر توبہ کرتے ہوئے اس گھر سے چلے گئے۔ اماں مجھے غصے سے دیکھ کر کہنے لگی، عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو اتنی نرم مزاج اور صبر کرنے والی لڑکی ہو، آخر تمہارا رویہ ایسے کیسے بدل گیا؟ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا، لیکن میں ایک بات اچھی طرح جانتی تھی کہ جن ذات میری شادی نہیں ہونے دے گا۔ اس رات میں اپنے اکیلے گھر کی چھت پر بیٹھی تھی، جبکہ مجھے اپنے پیچھے سرگوشی سنائی دے رہی تھی، کب تک ہمارے محل آؤ گی؟ دیکھو ہماری شادی ہو گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میں تڑپ اٹھی، وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میں ان جنات کی دنیا میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے وہاں بہت خوف محسوس ہوتا ہے، میں خوف سے مر جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے مجھ سے شادی کی ہے، میں تمہاری شادی ساری زندگی کسی سے نہیں ہونے دوں گا، یوں سمجھو کہ تم میری امانت ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پیچھے میں سسک کے رو رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری نظر شنی پر پڑی تو میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور حیرت سے بت بنے کھڑی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگی، باجی آپ ابھی کس سے باتیں کر رہی تھی؟ آپ کے سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا، کس سے دیکھ کر رو رہی تھی؟ اس کے پاس سوالوں کا انبار تھا، جبکہ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں خاموشی سے چپ چاپ نظریں جھکائی کھڑی رہی۔ پھر شنی کی طرف کھڑے دیکھ کر کہنے لگی، میں تمہاری شادی چاہتی ہوں، تمہارا گریجویشن مکمل ہو گیا، دیکھو اب یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ شنی حیرت سے کہنے لگی، لیکن باجی پہلے آپ کی شادی ہونی چاہیے، آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہی ہیں، آخر آپ ہاں کیوں نہیں کرتی؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میری کیا مجبوری ہے؟ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی، یہ فیصلہ میں کر چکی تھی۔ اب میں شنی کے لیے رشتے تلاش کرنے لگی۔ اس کی شادی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا سینٹر علاقے کا مشہور سینٹر تھا، یہاں پر بہت ساری لڑکیاں داخلہ لینے کے لیے آتی تھی، ہر کوئی کہتی تھی کہ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیتی، میں کیسے بتا دیتی کہ میں نے زندگی کی بہت ساری تلخیوں کا سامنا کیا ہے اور انہی تلخیوں نے مجھے بہت با اخلاق بنا دیا تھا۔ اب شنی کے لیے رشتہ آیا تو میں نے اور اماں نے فوراً ہی ہاں کر دیا۔ وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا۔ شنی کی شادی ایک بہت ہی امیر گھر میں شادی ہونے جا رہی تھی، اس بات سے میں بہت خوش تھی، ورنہ ہمارے کچے گھر میں کون رشتہ لے کر آنے والا تھا؟ میں دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ یہ سب اسی جن کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے تو مجھے اتنی دولت دی، اسی نے میری زندگی بدل دی، ورنہ شاید میرے حالات کبھی بدلتے ہی نہیں۔ کہ اس دن میں کمرے میں رکھی ساری چیزیں دیکھ رہی تھی کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کہ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ایک سرگوشی سنائی دی، میں بھی تمہاری بہن کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ جن ذات میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ میں بڑی سی تھالی تھی، اس کے پیچھے ایک جن زادی بھی کھڑی تھی۔ یہ وہی تو جو میرے پاس کپڑے سلوانے آتی تھی۔ پھر اس نے تحفہ میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ تمہاری بہن کی شادی کا جوڑا ہے، جس پر سونے اور چاندی کا تاروں کا کام ہوا ہے، اسے دیکھ کر تمہاری بہن بہت خوش ہوگی۔ اسے یہ بھی کہنا کہ جو جنات ان کے رشتہ دار ہیں انہوں نے یہ تحفہ دیا ہے۔ یہ تو میں اسے کبھی بھی نہیں بتا سکتی تھی، لیکن بتا سکتی تھی کہ وہ جن ذات کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ خود کو میرا شوہر مانتا ہے۔ ان کے سامنے تو میں کچھ بول نہیں پائی، لیکن دوسرے ہی دن میں نے اپنی چھوٹی بہن کو لال رنگ کا لباس دکھایا تو اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اس پر جو کام ہے وہ بہت قیمتی ہے، یہ سن کر اس کی ہوش اڑ گئی، تو وہ کہنے لگی، باجی کیسے ہو سکتا ہے، میں اسے نہیں پہنوں گی، بلکہ اپنی شادی میں آپ اسے پہن لیجیے گا۔ میں اس کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میری شادی تو کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ میں تو پہلے ہی اپنی نادانی میں ان سے چھپ کر شادی کر چکی ہوں۔ اس کے بعد سے تو یہ سب حاصل ہوا تھا۔ پھر اس کے آخر کار اس کی شادی ہوگی بڑی دھوم دھام سے، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ شادی کی تقریب میں جو آنکھیں مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی، میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ آنکھیں میرے پیچھا کر رہی ہوں گی۔ لیکن شنی کی شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا جب اس کے سسرال سے میرا رشتہ آیا۔ سب لوگ حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ بڑی بہن کی شادی کیوں نہیں،
آخر چھوٹے کی شادی پہلے کیوں کی گئی؟ لیکن ہم کسی کو جواب دینے کے پابند نہیں تھے۔ اب شنی کے جانے کے بعد گھر بہت خالی ہو گیا تھا، لیکن سلائی سینٹر کی وجہ سے میرا دل بہلا رہتا تھا۔ میں نے تو سلائی چھوڑ دی تھی، لیکن پرانی یادیں ذہن میں آتی تھی تو بڑی حیران ہوتی تھی کہ زندگی کا ایک حصہ میں نے کیسے گزارا تھا۔ پھر اس رات جب میں اکیلی بیٹھی تھی، جب وہ لڑکیاں جو زند جاتی تھی مجھے لینے آئی، میں انہیں سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، آج تو تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے محل میں بہت شاندار تقریب ہے جہاں بڑے بڑے سردار جن آئیں گے۔ وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے سردار نے اتنے سال گزرنے کے بعد شادی نہیں کی، کیونکہ وہ آدم ذات سے شادی کر چکے ہیں۔ آج ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں غصے سے کہنے لگی، تم دونوں دھوکے باز ہو، تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو، لیکن تم نے میری شادی ایک جن ذات سے کروا دی۔ اب میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ تب وہ جن ذاتیاں غضبناک ہو کر کہنے لگی، دیکھو ابھی تو ہم تمہیں لینے آئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمارا پورا قبیلہ یہاں پہنچ جائے گا، وہ سب جن تمہیں لینے آ جائیں گے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں ایسے ہی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تو وہ کہنے لگی، تمہیں ایسے نہیں آنا ہوگا، تمہیں تیار ہو کے آنا پڑے گا، جیسے تم ہماری ملکہ ہو اور ہم تمہاری کنیز۔ ان کی عجیب و غریب بات پر میں حیران ہو گئی۔ پھر میں نے خوبصورت سا نیلے رنگ کا لباس پہن لیا۔ میں جانتی تھی کہ میں ان کی پابند ہوں، کیونکہ میں نے ان کا بہت بڑا احسان لیا تھا۔ ان کے احسان تلے میں مکمل دب چکی تھی۔ میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ پھر میں ان کے ساتھ ان کی دنیا میں چلی آئی۔ راستے میں مجھے پھر وہی بوڑھا نظر آیا جسے میں کئی سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، افسوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو دولت کا لالچ کرے گا وہ ہمیشہ ساری زندگی میں گرفتار رہے گا۔ وہ جیسے ہر بات سمجھتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں واقعی یہ لالچی لڑکی تھی جس نے بغیر سوچے سمجھے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، وہ بھی صرف اپنے گھر والوں کے لیے۔ پھر میں اپنے محل میں آ گئی۔ سردار بہت حیران تھے کہ جنات کے سردار نے کیسے ایک آدم ذات سے شادی کر لی، لیکن جیسے میں اس تخت پر بیٹھی تو میری نظر ایک لمبے چوڑے وجود پر پڑی جس کی دہشت سے میں سہم گئی۔ نہ جانے کون تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا یہ شہنشاہ جنات ہے جو اس تقریب خاص مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ پھر وہ اکیلے میں مجھے بلایا اور کہنے لگا، لڑکی کیا تم اپنی مرضی سے یہاں آتی ہو؟ میرا دل چاہتا تھا میں انکار کر دوں اور کہہ دوں کہ مجھے انہوں نے دھوکہ دیا، میرے ساتھ زبردستی کی شادی کی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری شادی ایک جن ذات سے ہو رہی ہے، لیکن میں اسے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میں نے شہنشاہ جنات سے کہہ دیا، جی ہاں، میں اپنی خوشی اور مرضی سے یہاں آتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے ایک جن ذات سے شادی کی۔ وہ یہ سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں آتی ہے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ یہ سن کر سب لوگ زور زور سے تالیاں بجانے لگے، جوش و خروش سے جشن منا رہے تھے اور کہنے لگے کہ واقعی ہم سب بہت خوش ہیں۔ تبھی وہ سردار جو اپنے آپ کو میرا شوہر سمجھتا تھا کہنے لگا، آؤ میں تمہیں اپنا محل دکھاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی بات ماننا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ مجھے ان سب سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے محل میں لے کر آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی خوابگاہ کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، جہاں ریشمی پردے اور کہاں کہاں خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ یہ دنیا ہماری دنیا سے بہت الگ تھی۔ مجھے اپنے باغ میں لے کر آیا جہاں میں لذیذ اور رسدار پھل لٹکے ہوئے تھے۔ تب بھی وہ جن ذات ایک درخت سے پھل توڑ کر مجھے کھلانے لگا۔ میں اسے کھانے ہی والی تھی کہ اچانک ایک جن زادی آ گئی اور غصے سے اس جن کو دیکھ رہی تھی اور پھر اسے گھور کر کہنے لگی، تم نہیں جانتے اسے کھاتے ہی آدم ذاتی حاملہ ہو جائے گی، تم اسے کیوں حاملہ کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو جو تمہاری جن زادی بیوی ہیں، تم صرف اسی سے بچے پیدا کر سکتے ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے جن ذات کو کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
تو وہ جن زیادہ کہنے لگا کہ آپ بھی میری بیوی ہیں، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں بس انہی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو سارے جن ذات اور شہنشاہ جو تقریب میں آئے ہوئے تھے وہ سارے اپنے قبیلوں میں لوٹ رہے تھے، لیکن میں شہنشاہ جن ذات کے میں فریاد کر کے کہنے لگی، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے اس محل میں بھی شادی کر رکھی ہے اور مجھ سے بھی۔ پھر وہ شہنشاہ جن کہنے لگا، ہم جن ایک ساتھ 11 شادیاں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا رواج ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر جیسے ہی تقریب ختم ہوئی وہ مجھے چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا، لیکن ہر چاند کی 14ویں پر وہ مجھے لینے آ جاتا تھا۔ میں رات کو 12 بجے میں کہاں جاتی تھی یہ راز آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ اب میری عمر 35 سال کی ہو گئی ہے، جبکہ میں نے کبھی شادی نہیں کی کیونکہ جن ذات کبھی میری شادی ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ جب بھی میری شادی کی تیاریاں اماں کرتی، بیچ میں کچھ ایسا ہو جاتا جیسے خود بخود رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے جانے انجانے میں بہت بڑی غلطی کر دی تھی، جس کا خمیازہ مجھے ساری زندگی گزرنا تھا۔ شنی اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اس کے 2 بچے ہو چکے تھے، لیکن اماں اس بات پر پریشان رہتی کہ میں اس دنیا سے چلی گئی تو ان کے بعد میرا کیا ہوگا، لیکن میں کہتی تھی کہ میرا اللہ وارث ہے۔ پھر ایک دن اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئی اور اس میں محل نما گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ میرے پاس سونے چاندی زیورات ہیرے کی انگوٹھیاں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں اکیلے ہی زندگی گزار رہی تھی کیونکہ ہر چاند کی 14 تاریخ کو مجھے وہاں جانا پڑتا جہاں پر وہ سارے جنات میرے انتظار کرتے تھے۔ پھر میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر میں وہاں جاتی تھی۔ ابھی بھی میرا سلائی سینٹر چل رہا تھا جو بہت مشہور تھا، بڑے بڑے لوگ میرا انٹرویو لینے آتے تھے کہ ایک جو چھوٹی لڑکی جو بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں امیر کیسے ہوئی اور میرے حالات کیسے بدلے۔ میں اپنی ساری کہانی جھوٹی بتاتی تھی، کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ میری کہانی کے پیچھے کیا راز ہے۔ میری کہانی کے پیچھے راز چھپا جن زادوں کا ہے، جس کا کبھی بھی میں نے کسی کو ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جن زادیاں ہمیشہ میرے گھر میں آتی تھی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ میں نے کسی کو کبھی بتایا نہیں تھا کہ وہ لڑکیاں جو مجھ سے کپڑے سلائی کروانے کے لیے آئی تھی مجھے گھیر کر اپنے محل میں لے گئی اور انجانے میں میری شادی کروا دی تھی۔ میں کبھی کبھی اس قبرستان میں جاتی تھی اور اس بزرگ جو 100 سال کا ہو چکا تھا اس سے باتیں کرتی تھی، لیکن آج بھی وہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ اس کا راز میں نہیں جان سکی کہاں سے آتا ہے یا اس کا مستقل ٹھکانہ اس کا قبرستان ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ اکثر آتے جاتے اکثر ان جنات کو وہ پہچان لیتا ہے جو انسانی شکل میں انسانوں کی دنیا میں جاتے ہیں، اور میں ہمیشہ اس بزرگ سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ لیکن آپ سب کے لیے ایک مشورہ ہے کہ کبھی بھی لالچ میں آ کے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے جس کے چلتے آپ کی پوری زندگی خراب ہو جائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔